बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बलूचिस्तान की आवाम के बाद बलोच क़यादत ने भी, बलोच कौम परस्त क़यादत ने भी इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया। अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, मकबूल तरीन बलोच क़यादत इमरान खान से मुलाकात करेगी। बाज़ाब्ता तौर पर पैगाम पहुँचा दिया गया। इससे पहले बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से आने वाले ताज़ा तरीन और लेटेस्ट सर्वे ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत 40% से ज़ायद बढ़ चुकी। मुल्क की इंतखाबी सियासी तारीख में पहली मरतबा कोई ऐसा रहनुमा जिसकी बेस, जिसका ताल्लुक, जिसकी जड़ें अफ़गानिस्तान से नहीं, वो अफ़गानिस्तान का रहने वाला नहीं, उसकी मकबूलियत पहली मरतबा बलूचिस्तान के कौम परस्त रहनुमाओं, पीपल्स पार्टी और नून लीग से ज़्यादा होगी। जी हाँ, इलेक्शन से पहले 38%, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले, और इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत 40%। और अब बलोच क़यादत, जी हाँ, बलोच क़यादत ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल, वो दो सियासी रहनुमा जो कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम पर यकीन भी रखते हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर इंतखाबात में हिस्सा भी लेते हैं, और जो इसके साथ साथ बलोच सियासत के साथ साथ जो है वो मरकज़ी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी रवाबित रखते हैं, और असम्बली के रुकन भी रहे हैं। माजी के अंदर इमरान खान के साथ मुख्तलिफ जो है मामलात के ऊपर इत्तेहादी भी रहे हैं। अब उनकी जानिब से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं, और इस मुलाकात की तस्दीक मुतहद्दा अपोजिशन की जानिब से कर दी गई है। और जो अख़वंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी तस्दीक कर दी है और कहा है कि हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठना चाहिए। जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठा होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी इमरान खान और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत की है, और उमर अयूब ने कहा कि बलूचिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है, हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बावजूद रंगबाजियां जारी हैं। ख्वाजा आसिफ जो ख़ुद को बास समझते हैं पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का, टेक्निकली बास तो हैं, वो वज़ीर दिफा हैं, लेकिन तर्जमानी भी क्या करते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी दुकान खोल ली असम्बली के अंदर और कहने लगे मुझे भी एक मौके के ऊपर अगवा करने की कोशिश की गई। इन रंगबाजियों के पीछे क्या है? दोनों की जानिब से जो तकरीर की गई उसमें एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर ही जो है वो सारी की सारी उन्होंने बात की, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उनकी परेशानी बताती है कि जनाब उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को इमरान खान के बग़ैर नहीं चलाया जा सकता, पाकिस्तान इमरान खान के बग़ैर नहीं चल रहा। मौसूफ ख्वाजा आसिफ बोले, कहते हैं कि अपोजिशन इमरान खान की बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़ें, एक शख्स की बका की बात ना करें। और कहने लगे कि हमें फार्म 47 का ताना देने वाले खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, शायद आपकी यादाश्त कमज़ोर है, इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि मार्शल लॉ की पैदावार कौन है, जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार कौन है, ख्वाजा सफदर का क्या ताल्लुक़ था जनरल ज़ियाउल हक के साथ। ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर एक प्योर जर्नैली ज़ियाई लोंडे थे, जो कि मजलिस शूरा के चेयरमैन थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तमाम तर बर्बादियों की बुनियाद जनरल ज़ियाउल हक के साथ मिलकर रखी। उस जनरल ज़ियाई लोंडे ख्वाजा सफदर का साहबजादा ख्वाजा आसिफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मार्शल लॉ की पैदावार होने का ताना दे रहा है। इंतहाई अजीब व गरीब और शर्म करने वाली सूरत हाल है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ये तमाम तर हक़ाइक़ जानती है ख्वाजा आसिफ साहब, और जो नहीं जानती, इन किताबों की रोशनी में, लाइब्रेरीज़ के अखबारात की रोशनी में ये तारीख़ हम उनके सामने ये मज़दूर साफ़ी रखता रहता है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप ख़ुद भी अपने घर की सफाई करें, और सबसे पहले आप अपने ख़ानदान की, अपने घर की तारीख़ पढ़ें। आपकी और एहसन इकबाल साहब के ख़ानवादों की क्या तारीख़ है, ख्वाजा सफदर कौन थे, आपा निसार फातिमा कौन थी, दोनों का जनरल ज़ियाउल हक के साथ क्या ताल्लुक़ था, नवाज शरीफ कौन था, नवाज शरीफ की जो वालदा मोहतरमा हैं वो जनरल ज़ियाउल हक की
اہلیہ کو کیا کہا کرتی تھی کہ نواز شریف نے تو کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے جنرل ضیاء الحق کے دنیا کے جانے کے بعد، اور ضیاء الحق نے تو نواز شریف کو اپنا بیٹا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو جناب یہ ہے نون لیگ کی تاریخ، یہ ہے خواجہ آصف اور احسن اقبال کی تاریخ، اور موصوف فرماتے ہیں کہ ہمیں فارم 47 کا تانا دینے والے مارشل لا کی پیداوار ہیں۔ موصوف کہتے ہیں جناب کہ پی ٹی آئی نے کا جو سوشل میڈیا تھا وہ بھارت کی زبان بول رہا تھا۔ ایک پوری تاریخ ہے۔ خواجہ آصف صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر جب پاکستان کے خلاف ایک گھٹیا اور مذموم پروپیگنڈا بھارتی اور افغان اکاؤنٹس کی جانب سے ہوتا تھا تو جو اس کو پروموٹ کیا کرتے تھے ان تمام اکاؤنٹس کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی تھیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، اگر کبھی کمیشن بنے تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو جناب یہ صاحب آج وہاں پر کہنے لگے کہ جناب عمران خان کی بات نہ کریں اور پورے پاکستان کی بات نہ کریں، اس وقت پورے پاکستان کی بات کریں۔ اس وقت جناب پورا پاکستان عمران خان ہے۔ اس وقت پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر اگر کوئی مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہے محترم خواجہ آصف صاحب تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ الیکشن سے پہلے کے سرویز دیکھ لیجئے، الیکشن کے بعد کے سرویز دیکھ لیجئے، الیکشن کے نتائج دیکھ لیجئے، ان نتائج کی روشنی میں کس کو 2/3 اکثریت ملی اس بات کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ اور جو بار بار یہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اس بات کے جواب میں کہ جناب 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی تو بڑا بیلنس ہو گیا، 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 2 غلط چیزیں کسی چیز کو درست قرار نہیں دیتی، اور ویسے بھی 2018 کے اندر اگر آپ کے بقول کسی قسم کی دھاندلی ہوئی، کتنے معاملات کو آپ ٹریبونل کے اندر لے کر گئے؟ کیا عدالتیں کام نہیں کر رہی تھیں؟ کیا ٹریبونل کام نہیں کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے۔ اس وقت تو ٹریبونل کے پاس آپ معاملات جانے ہی نہیں دے رہے، عدالتیں آپ نے اپنی مرضی کی بنا لی ہیں، ٹریبونل کے ججز چینج کر دیے ہیں۔ فارم 45 فارم 47 پر اگر کچھ حلقے کھولنے کی کوشش بھی کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو وہاں آپ نے کیا اشر کیا؟ تو جناب کوئی کمپیرزن نہیں 2018 2024 کا، کوئی دھاندلی 2018 کے اندر نہیں ہوئی۔ ہاں عمران خان کے خلاف ہوئی، ان کی نشستیں 30 سے 35 کم کی گئیں، یہ ازہر من الشمس ہے، پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور آپ اس طرح سے انالیسس کر کے 2018-24 کا اس چوری سے جو ہے وہ عوام کی نظر نہیں ہٹا سکتے جو آپ نے کی ہے۔ دوسری جانب موصوف جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے کہ جب میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا تو اس زمانے میں مجھے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اپنی اپنی دکان سب کو کھولنے کی فکر ہے۔ کل جناب آرمی چیف صاحب کے استاد عرفان صدیقی صاحب نے اپنی دکان کھول لی تھی، آج بلاول بھٹو صاحب نے اپنی دکان کھول لی ہے۔ بجائے یہ کہ بات کریں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور معاملات جو ہے وہ سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں کے حوالے کرنے کے، بلوچستان کے اندر اس وقت کون ہے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما؟ جی ہاں، صرف اور صرف عمران خان۔ بلوچستان کے عوام، خیبر پختونخوا کے عوام، سندھ کے عوام، پنجاب کے عوام، اسلام آباد کے عوام، کشمیر کے عوام، گلگت بلتستان کے عوام، پاکستان کی 7 اکائیوں کے عوام اگر کسی ایک سیاسی رہنما کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس شخص کا نام ہے عمران خان، اور اسے آپ نے ناجائز، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ بات کرتے ہیں ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی، آگے چل کر موصوف فرماتے ہیں کہ بے نظیر دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئیں، نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ بتائیے نا، اگر بے نظیر دہشت گردی کے ذریعے شہید ہوئیں تو کون تھا ان کی اس شہادت کے پیچھے؟ یہ نواز شریف جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں، 90 کی دہائی کے اندر بے نظیر کو سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتا تھا، کیا کچھ نہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، آپ نے انہی کے ساتھ ہاتھ ملایا اپنی آل کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی کھال کے لیے، اور آج آپ کہتے ہیں جناب نیشنل ایکشن پلان انہوں نے بنایا تھا۔ موصوف آگے چل کر کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑی تھی، آپ کے نانا نے دہشت گردی کی بنیاد رکھی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے ممدوح حسین حقانی کی کتاب پڑھ لیجئے، ملاں والی، جی ہے ملاں اور ملٹری والی کتاب پڑھ لیجئے، ملاؤں اور پاکستانی فوج کے درمیان پاکستان، اس میں کیا ہے، تاریخ ہے پاکستان کی تمام ضیاء الحق تو بعد میں آیا نا۔ جناب آپ کے نانا حضور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بنیاد رکھی۔ کون تھے وہ صاحب جناب جنہیں آپ نصیر اللہ بابر کے نام سے جانا کرتے ہیں؟ ان کی مدد سے KPK کے اندر کیمپ افغان جہاد کے حوالے سے کس نے قائم کیے، نام نہاد افغان جہاد، اور اس کے بعد پھر کیا کچھ وہاں پر ہوتا رہا، اور کون تھا وہ شخص کہ جس کے دور حکومت میں اس طرح سے جو ہے وہ افغانستان کے اندر مداخلت کا آغاز ہوا، آپ امریکی الائی بن گئے، اس کے بعد پھر ضیاء الحق نے اس کو مزید اٹھایا اس معاملے کو، اس کے بعد یہ معاملات کہاں تک پہنچے، اس کے بعد بے نظیر کا جو دوسرا دور حکومت تھا اس میں افغانستان میں
جب طالبان کی حکومت تھی کیا معاملات تھے، سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ تو بلاول بھٹو صاحب چھوڑیے کہ آپ نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی، آپ کے نانا حضور نے بلوچستان میں کیا کیا، فوجی آپریشن انہوں نے وہاں کیے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ بلوچ لبریشن آرمی بنی، وہاں پر جو سیاسی لوگ تھے ان کو پکڑ کر آپ نے جیلوں کے اندر ڈالا۔ حیدرآباد سازش کیس آپ کے ابا جی نے بنایا، نیب کے اوپر آپ کے نانا حضور نے نیب کے اوپر وہاں پر پابندیاں لگوائیں، اور اس کے بعد آج اس حالت میں ہے کہ بلوچستان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ تمام تر اس کی وجوہات ہیں، اور موصوف کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا خطرناک واقعہ ہے، اور آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس قیدی 804 کو رہا کرانے کے علاوہ اور بھی کام ہے، اور اگر آپ نے درست سیاست کرنی ہے تو آپ ہمیں 804 کے علاوہ اور معاملات پر بھی تنقید کیا کریں، اور قیدی 804 کو آپ ہر وقت رہا کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کے اپنے قائد کے متعلق جذبات ہوں گے، ہمارے ووٹر اور ساتھیوں کو قیدی نمبر 804 سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے ساتھی کون ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، وہی جو آپ کے ساتھی ہیں نا، وہ طاقتور حلقے، انہیں واقعی کوئی دلچسپی نہیں، لیکن پھر آپ کہتے ہیں ووٹرز کو، آپ کے ووٹر ہے کون ہیں جسے کوئی دلچسپی ہوگی؟ سندھ آدھے سے زیادہ آپ نے ہارا، فارم 47 کے اوپر آپ کو جتوایا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ صرف پنجاب کی طرف ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ پنجاب اور کراچی کے علاوہ اندرون سندھ کے اندر بھی دھاندلی ہوئی ہے؟ ذرا نکالیے، کھولیے تمام تر حلقے۔ خورشید شاہ 2013-2018 کے الیکشن میں کہاں کھڑے تھے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کے مقابلے پر؟ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کے ووٹرز میں کیسے تیزی کے ساتھ وہاں اضافہ ہو رہا تھا۔ سندھ کے عوام بھی بڑی تعداد میں کھڑے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب قیدی 804 کو رہا کرنے کے علاوہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ کون سی آپ اپنی ذمہ داریاں جناب آپ اٹھا رہے ہیں کہ جن کی بنا پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی ملک کے اندر کام ہے؟ دوسری جانب بلوچ قیادت انہوں نے واضح کر دی ہے کہ جناب صرف اور صرف عمران خان۔ جی ہاں، موجودہ صورتحال کے اندر انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ محمود خان اچکزئی اختر مینگل۔ محمود خان اچکزئی مشرف کے خلاف جب متحدہ اپوزیشن تحریک چلا رہی تھی، اس وقت محمود خان اچکزئی عمران خان کے ساتھ تھے، اور حالیہ جو حکومت تھی عمران خان کی، اختر مینگل صاحب اس میں ساتھ تھے۔ پھر بعد میں آج یقینی طور پر یہ بلوچ رہنما سوچتے ہوں گے کہ محمود خان اچکزئی ہوں، اختر مینگل ہوں، نواز شریف کی کشتی میں یہ بیٹھ گئے تھے۔ آج انہیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اس کشتی کا ملا کوئی اور تھا، جس نے کشتی کے چپو مولانا فضل الرحمان کے حوالے کیے تھے۔ اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ ایک رجیم چینج آپریشن کی سازش تھی۔ آج یہ ثابت ہو چکا ہے، امریکہ کے اندر بھی اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ امریکی سفارت خانہ جو ٹویٹ ری ٹویٹ کیا کرتا تھا احسن اقبال کا، بعد میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا کرتا تھا، وہ تمام کا تمام جو ایک گٹھ جوڑ تھا وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ان تمام تر معاملات کو کسی موقع پر جا کر امریکی عوام کے سامنے بھی رکھنے جا رہی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اس وقت پاکستان کے اندر کس قسم کی مداخلت کر رہی تھی۔ یہ جو تازہ ترین اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اس واقعے کے بعد جو شریف اللہ نامی ایک شخص کو پکڑ کر امریکہ کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا، اور مقصد تو یہ تھا کہ امریکہ کی جانب سے ہمیں کریڈٹ لینا تھا، لیکن اس کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے؟ امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مسلسل ایک پریشر ہے، نہ صرف پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے، عام پاکستانی عوام کے حوالے سے بھی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے سفارتکاروں کو ویزا ہونے کے باوجود امریکہ سے نکالا جا رہا ہے، جو کہ ایک سیاسی سفارتی تاریخ کا انتہائی انہونا واقعہ ہے۔ اور یہاں اس حکومت کی پریارٹیز دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ایک بار پھر آج عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے۔ عمر ایوب پہنچے، شبلی فراز پہنچے، راجہ ناصر عباس پہنچے، جنید اکبر پہنچے۔ جیل کے عملے نے عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی اور کہا جناب ہم یہ ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ نعیم پنجوتھا کا بیان بھی سامنے آیا کہ عمران خان کو ڈاکٹر کی سہولت بھی فراہم نہیں کی جا رہی، ان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں ہیں۔ اور وہ جناب جنید اکبر کی، رؤوف حسن کی، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہاں پر یہ جب سماعت ہوئی تو پی ٹی آئی وکیل نے بتایا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، رہنماؤں سے صرف 1 مرتبہ ملاقات کرائی گئی ہے۔ ہم وکلا کے نام لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جناب عمران خان سے ملے ہیں، لیکن ہماری ملاقاتیں کیسے اور کیوں کر کس طرح ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے۔ آج بھی 6 رہنما عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔
डॉक्टर्स की सहूलत भी नहीं दी जा रही। इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बार बार जो हैं वो कैंसिल कर दी जाती हैं। मुतअद्दिद दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से बार बार जो हैं वही हरबे, वही पुरानी बातें जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। मकसद इन तमाम तर चीज़ों का क्या है कि इस अहम तरीन मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तानी कौम को, जब बलूचिस्तान के अवाम को, जब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, जो इन दिनों सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार हैं, अपने हर दिल अजीज़ लीडर की पॉलिसी चाहिए, हर दिल अजीज़ लीडर से मुलाकात चाहिए, उसकी मुशावरत, उसकी रहनुमाई चाहिए, उसका नैरेटिव, उसका बयानिया चाहिए। आप ये तमाम तर चीज़ें रोकने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाइब्रिड रजीम को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आपसे ये ना हो सकेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।